के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर वायलेशंस हैं। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये हमला, ये 6 और 7 की शब भारत का मकरू और घनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, हम सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उसके शवाहिद आप सबके सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना नूज़ टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए ज़मीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आया। क्योंकि 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। And it's not surprising because once you start sponsoring terrorism, it takes a click to just turn into a terrorist yourself. क्योंकि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म और किलिंग्स में भारत किस तरह इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी शवाहिद और सबूत के साथ साबित हो चुकी है। भारतीय फौज का एक और अमल जो कल की शब को देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। आपको इस सिलसिले में मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये मुरीद के देखिए कि किस तरह मसाजिद में कुरान पाक शहीद किए गए। ये आपके सामने है मनासिर। ये बहावलपुर में मस्जिद में जिसको निशाना बनाया गया, देखिए वहाँ पे कुरान पाक किस तरह शहीद हुए, मुकद्दस किताब किस तरह शहीद हुई। आप मुझ सवाल ये है कि वो कौन सा दुनिया में मज़हब है, वो कौन सी इंसानियत है जो इस बात की इजाज़त देती है कि अगर आप किसी और की इबादत गाहों को, उनकी मुकद्दस किताबों को शहीद करें और उसकी बेहरमती करें। क्या इसका कोई ताल्लुक़ है इंसानियत से? एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने इस बर्बरियत के जवाब में अपने दिफा में सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, ना कि बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना बनाया। एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ कि ये वो मिलिट्री टारगेट्स थे सिर्फ who explicitly were employed
to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. اور یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب جب دشمن اپنے ہتھیاروں سے لیس اپنے تیاروں کے ساتھ at a time and place of its own choosing once it came, تو پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طریقے سے اس کے جدید تیاروں کو زمین کی دھول چٹائی. 3 رافائل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 تباہ کیے گئے. یہ آپ سب نے دیکھا. And again, only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged. تو آپ شاید ہی ایئر کمبیٹ میں اس طرح کی پروفیشنلزم اور ریسٹرینٹ کی کوئی مثال پہلے ملتی ہو. We all are proud of our Air Force. یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ادر دین ایئر دشمن کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، بلا اشتہار فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے، اور اس کی بھاری نقصان نہ صرف پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے. اس سلسلے میں صبح جو میں نے اپڈیٹ دیا تھا آپ کو، اس کے اندر کچھ پوسٹ دکھائی گئی تھی. آئی ول گیو یو اے فردر بگر لانگر اپڈیٹ رائٹ ناؤ، جس کے اندر مزید پوسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے. پلیز دیکھیے گا. دس از دا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس کو نشانہ بنایا گیا. اور یہ آپ جانیے گا کہ دس از جسٹ فیو پوسٹ، بیکاز یہ وائلیشنس جو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، دس از آل اکراس دی لائن آف کنٹرول اینڈ ورکنگ باؤنڈری، متعدد مقامات پر. تو صرف کچھ پوسٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. یہ یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے. یہ انگیجمنٹ جو سی ہے یہ آپ جنگل 1 پوسٹ کی دیکھ رہے ہیں. یہ دشمن کی جوڑا پوسٹ، یہ سرلیا پوسٹ دشمن کی، جس کو انگیجمنٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ تباہ ہوئی ہے تو کس طرح وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، کیونکہ یہاں سے ان تمام پوسٹوں سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے. یہ دھرمسال 1 اور 2، یہاں پہ آپ وہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہپور پوسٹ سے. اور دس آلسو شوز یو کہ کتنے بڑے ایریے پہ یہ سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہے. یہ چکوٹی سیکٹر کی ہے. یہاں پہ آپ لیپا سیکٹر بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پہ وائٹ فلیگ بھی ریز کر رہے ہیں. یہ سانگڑ پوسٹ ہے، یہ اس کی انگیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ منڈل سیکٹر ہے، وہاں پہ آپ کو وہ دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے آفٹر دی انگیجمنٹ. یہ چڑی کوٹ سیکٹر کی ہے. یہ گلتکری پوسٹ ہے.
یہ نیزا پیر سیکٹر میں. So there is a continuous engagement that is going on. یہ بٹل سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ آپ کو میں نے جیسے شروع میں کہا, دس از جسٹ ون پارٹ آف دی انگیجمنٹس. یہاں پہ آپ مختلف ساخت کے وہ ڈرونز ہیں, کیونکہ افواج پاکستان نے بھارت کے 7 چھوٹے بڑے ڈرونز کو بھی تباہ کیا ہے, اور EW کی کیپیبلٹی کے ذریعے 2 ڈرونز کو, 2 پرندوں کو لینڈ کرا کے اپنے قبضے میں بھی لے لیا ہے. تو یہ آپ کچھ امیجز اس کے دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک. آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک ان تمام انگیج جہاں سے پاکستان دہشت گردوں کو تربیت دے رہا ہے اور یہاں سے دہشت گردی کرائی جا رہی ہے, اینڈ دیٹ اور بیکاز نتھنگ آف دیٹ سارٹ از ایکچولی آن گراؤنڈ, تو انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں لے جایا جا رہا تھا. اور آج اسی سلسلے میں بہاولپور اور مریدکے نے بھی میڈیا میں جانا تھا. تو اس سے پہلے کہ اس کا راز فاش ہوتا, بھارت نے 6 اور 7 کی شب کے درمیان یہ بربریت اور یہ حملہ کیا. However, today پاکستان کی حکومت نے انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو, تقریباً 150 کے قریب صحافیوں کو ان جگہوں پہ لے کے گیا ہے. بہاولپور گئے ہیں, مریدکے گئے ہیں, کوٹلی گئے ہیں, اور مظفر آباد گئے ہیں. اور وہ تمام خیالی ٹریننگ کیمپس اور دہشت گرد کی خیالی اماجگاہیں, ان کو ان انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے نہ صرف خود دیکھا ہے بلکہ وہاں پہ فلم بندی کی ہے, اس کی ویڈیوز بنائی ہیں. اور یہ آپ اس وقت دنیا میڈیا کی وساطت سے, فری میڈیا کی وساطت سے اس کو دیکھ رہی ہے اور خود اپنی ججمنٹ لے رہی ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی دہشت گردی تھی, اس کے کوئی آثار تھے, یا وہ مساجد تھیں جہاں پہ آپ نے دیکھا جس طرح انہیں شہید کیا گیا, جہاں قرآن شہید کیے گئے, یا وہاں پہ وہ گھر تھے, وہ کوارٹرز تھے, وہ معصوم غریب لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ اور اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. میں نیکسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادر دین دی ڈیمیج دیٹ یو ہیو سین دیٹ دی واز انفلکٹڈ بائی دس بلیٹنٹ اگریشن دیٹ واز ڈن, there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th, اور وہ تھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائنگ کے اگینسٹ. کس طرح جب یہ ایئر سے اٹیک لانچ کیا گیا تو اس وقت 57 فلائٹس ور ان ایئر. آپ اس شارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر ور ملٹیپل فلائٹس جو اس وقت ایئر میں تھیں, اور اس میں جو سینکڑوں ہزاروں جو مسافر تھے, دیئر لائفز ور پٹ ان گریو ڈینجر. یہ فلائٹس نہ صرف پاکستان کی تھیں, پاکستان کی ایئر لائنس کی تھیں, اس میں سعودیہ کی بھی تھیں, اس میں قطر کی بھی تھیں, ایمریٹس کی بھی تھیں, اتحاد کی بھی تھیں, گلف ایئر کی بھی تھیں, چائنا کی بھی فلائٹس تھیں, کورین بھی تھیں, تھائی بھی تھیں, اور بہت سی جگہوں کی فلائٹس تھیں. اور ان تمام پیسنجرز کو بھارت نے اپنی ایگریشن کی بھینٹ چڑھانے کے لیے خطرے میں ڈالا. I don't think there has ever been something like that has happened in warfare before, if you can call this warfare, or what else we can name it. Another point that we observed, we talked about it a little in the morning, کہ کس طرح جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اوپر شیلنگ کی گئی اور اس کو نشانہ بنایا گیا. آپ اس اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو ڈیمیج ہے, کچھ ڈیمیج جو ہے وہ نظر آئے گا. یہ چلائیے اس کو. تو یہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو نوسیری ڈیم ہے, یہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے اس پہ شیلنگ کی گئی ہے. انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا کنونشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں. I will take a minute so as to bring to your notice
کہ آرٹیکل 54 آف دی 1977 ایڈیشنل پروٹوکول 1 آف جنیوا کنونشن، کیونکہ یہ کچھ کنونشنز ہیں، کچھ نارمز ہیں جس کے مطابق تمام ممالک ایک دوسرے اس آرڈر میں زندہ ہیں. تو آرٹیکل 54 جنیوا کنونشن کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اٹیک، ڈسٹرائے، ریموو اور رینڈر یوزلیس آبجیکٹس وچ آر انڈسپینسیبل ٹو دی سروائیول آف دی سویلین پاپولیشن. اور اس میں سچ ایز میں وہ کہتا ہے دیٹ انکلوڈز ڈرنکنگ واٹر انسٹالیشنز اینڈ سپلائز اینڈ اریگیشن ورکس. اور ایڈیشنل پروٹوکول 1 آف جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 56 ایون مور ایکسپلسٹلی کہتا ہے ورکس اینڈ انسٹالیشنز کنٹیننگ ڈینجرس فورسز نیملی ڈیمز، ڈائکس and nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. یہ وہ کنونشنز ہیں جن کے ذریعے آپ، میں اور مہذب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور رہتی ہے. اور جب آپ ہائیڈرو پاور اسٹرکچرس کو، جب آپ ڈیمز کو نشانہ بناتے ہیں تو یو آر ان بلیٹنٹ وائلیشن آف آل دیز نارمس. آج میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے جواب دیں. قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر، پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو رسپونڈ ان سیلف ڈیفense ایٹ ٹائم، پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ ٹو ایونج دی لاس آف innocent پاکستانی lives and blatant violations of its sovereignty. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو افواج پاکستان پہ اور افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے، اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف. اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش، ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی. میں یہاں پر پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کی جانب سے کہ کس طرح اس بھارتی جارحیت کے اوپر وہ یکجا ہو کر نکلیں، یک زبان ہو کر بولیں، اور کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. آپ سب اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں اس جگانگت کو، اس ریزالو کو، اس اینگر کو یقیناً فیل کر رہے ہوں گے. I'll just show you a very small clip of this part. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد. آپ کو بتا دیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، نیوز کانفرنس کی گئی ہے. فوج سے لڑنے کے بجائے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتا ہے. ہمارا دشمن ایسا ہے جو بچوں پر وار کرتا ہے، خواتین پر وار کرتا ہے. بتا دیا گیا ہے، کچھ کلپس چلائی گئی مرید کے میں جو مسجد اور جو مدارس کو تباہ کیا گیا ہے اس کی، جس میں باقاعدہ طور پر دکھایا گیا کس طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کو شہید کیا گیا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آرٹیکل 54 اور 56 کو سامنے رکھتے ہوئے جنیوا کنونشن کا آرڈر پڑھ کے سنایا گیا ہے، جس میں یہ واضح کر
کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحت ہو, کسی بھی قسم کی وار ہو, اگر ہم اس طرح کے کسی بھی اسٹیپ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کم از کم ہو کہ جو پانی کے جو سپلائیز ہوتی ہیں, ڈیمز ہوتے ہیں, ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. معصوم نہتے جو بچے ہیں, جو خواتین ہیں, جو سویلینز ہیں, ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. لیکن وہی جارحت بھارت کی جانب سے دکھائی گئی ہے. لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے. ٹارگیٹڈ کارروائی بھارت کی جانب سے جو کی گئی ہے اس کے بعد اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ واضح کر دیا گیا ہے وقت کا تعین ہم کریں گے, جگہ کا تعین بھی ہم کریں گے. شروع تم نے کیا تھا, ختم ہم کریں گے. اس عزم کو ایک بار پھر سے دہرا دیا گیا ہے. پاک فوج کی جانب سے غیور عوام کا شکریہ ادا کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح سے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس وقت پاک فوج کے عوام, پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے جس طرح سے یہ باتیں کی جا رہی تھی عوام کے حوالے سے کہ پاک فوج اور عوام اس وقت ایک پیج پر نہیں ہے, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کا تمام تر معاملہ کریٹ کیا گیا تھا. یہ تمام تر جو ہتھ کنڈے ہیں وہ اختیار کیے گئے تھے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کو واضح کر دیا گیا ہے اور اس کا عملی ثبوت آج دے بھی دیا گیا ہے ہمارے افواج کے ساتھ ساتھ, اور ہمارے عوام نے بھی ایک پیج پر کھڑے ہو کے جس طرح اپنی فوج کا ساتھ دیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.